बादशाह ने इसमें पूछने की क्या बात है, मैंने कहा, और बादशाह ने दोनों प्यालियों में चाय उंडेली, फिर एक कप मेरी जानिब बढ़ा दिया और दूसरा कप लेकर जमीन पर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि बादशाह के चेहरे पर कुछ हिचकिचाहट के आसार हैं। मैंने उससे पूछ ही लिया, कुछ कहना चाहते हो बादशाह? हाँ साहब, हम जानते हैं जो कुछ हम कहेंगे इससे हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि कहो बादशाहान, मैंने कहा, लेकिन इसी वक्त एक अजीब सी आहट हुई और बादशाहान का चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे इसका दम घुट गया हो, ना जाने क्यों। बादशाहान खौफजदा निगाहों से दरवाजे की जानिब देखता रहा, जैसे किसी की आमद का मुंतजिर हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आहटें खत्म हुई। इसका मतलब था कि कोई दरवाजे के पास से गुजर रहा था और अब वहां से चला गया था। फिर भी एहतियातन बादशाहान अपनी जगह से उठा। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, दूर दूर तक देखता रहा। मैं उसका जायजा ले रहा था और ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि बादशाहान किससे खौफजदा हो रहा है, या जो कुछ वो मुझसे कहना चाहता है वो क्या है। सूरत हाल जो कुछ भी थी मेरे इल्म में थी, लेकिन दिलावर खान वगैरह के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। बादशाहान पूरी तरह मुतमईन होने के बाद वापस पलटा और फिर मेरे पास आ गया। उसने भारी आवाज में कहा, साहब बात को जल्दी खत्म करता हूँ, असल में आपका शक्ल मेरे छोटे भाई से बहुत मिलता जुलता है। मेरा ये छोटा भाई मेरी बस्ती में दुश्मनी में मारा गया। हमारे खानदानों में दुश्मनी चलती रहती है साहब, बस आप ये समझ लो आज तक मुझे अपना भाई नहीं भूला। मैं अपने भाई के कातलों में से 4 को खत्म कर चुका हूँ, मगर अभी तक मेरे सीने में इंतकाम की आग रोशन है। छोड़ो साहब, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप मेरे भाई के हमशक्ल हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों के जाल में फंसो। जब मैंने पहली बार आपको देखा तो इसी वक्त मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मेरे से मुमकिन हो सका तो मैं आपकी जान बचाने की कोशिश करूंगा। साहब इधर से निकल जाओ, ये खतरनाक लोगों का अड्डा है। हम लोग इधर हीरोइन बेचते हैं, डाके डालते हैं, स्मगलिंग करते हैं, सारे काम इधर हो जाते हैं। साहब किसी वक्त भी हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आपको ये लोग इधर लाए हैं, अभी आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे, फिर आपके हाथों कोई कत्ल करा देंगे और इसके बाद आपको अपने जाल में फांस लेंगे। बस यूं समझ लो साहब, आप जिंदगी भर इन लोगों के जाल से नहीं निकल सकते। फिर आप ये सब काम करने पर मजबूर होंगे। अभी आप आजाद हैं, इधर से निकल जाओ। बादशाह खान के मुंह से अभी इतनी ही आवाज निकली थी कि अचानक बाहर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। मेरे साथ बादशाह खान भी चौंक पड़ा था। फिर उसने कहा, पनाह खुदाया, और इसके बाद दौड़ता हुआ चला गया। गोलियां बड़े जोरों शोर से चल रही थीं। इसके बाद एक आवाज सुनाई थी, वो गालबन लाउड स्पीकर पर सुनाई दे रही थी। आवाज ने कहा, खबरदार खबरदार, पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर एक भी गोली अंदर से चलाई गई तो सारी इमारत को बमों से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर रखा है। सामने के दरवाजे से एक एक करके हाथ उठाकर बाहर निकल आओ तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। ख्याल रखना, अगर पत्थर भी फेंका गया तो इसका जवाब गोली से मिलेगा। पुलिस बार बार ये ऐलान करती रही और मैं बदहवासी और परेशानी के आलम में सोचता रहा कि पुलिस ने भी छापा मारने के लिए यही वक्त मुकर्रर किया था। बादशाह खान की तफसील बताने के बाद मुमकिन था कि मैं फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाता। बादशाह खान जरूर मेरी मदद करता, लेकिन तकदीर ने इसका मौका नहीं दिया था। सवाल ये पैदा होता था कि मैं क्या करूं। परेशानी की लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ रही थी और मेरा जहन कोई फैसला करने से माजूर था। आखिरकार ये फैसला किया कि खामोशी से अपनी जगह बैठा रहूं। बाकी लोग क्या करेंगे ये उनका मामला था। अगर मैं पुलिस के हाथ आ गया तो इस पर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करूंगा, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। बाहर हंगामा आराई होती रही, लेकिन फायरिंग नहीं हुई थी। या तो इन लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि पुलिस ने जो कुछ किया है वो ऐसा करने की पोजीशन में है और ऐसा कर डाला जाएगा, चुनाचे जान बचाना जरूरी है। और मेरी यही ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। भारी बूटों की आवाज सुनाई दे रही थी, भाग दौड़ हो रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर लात मारी गई और इसके बाद चंद ताकतवर पुलिस वाले अंदर घुस आए। वो मुझ पर बुरी तरह से टूट पड़े थे, जैसे जानवर पकड़ रहे हों। एक लम्हे के अंदर अंदर मेरी कलाइयों में हथकड़ियां डाल दी गई। मेरे मुंह से एक मध्यम सी आवाज निकली, सुनो मेरी बात तो सुनो। लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुझे धकेलते हुए इमारत से बाहर ले आए थे और फिर मुझे एक ट्रक में फेंक दिया गया। बंद ट्रक में बहुत से लोग थे, इनमें बादशाह खान भी था जिसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी थीं। इमारत की सफाई की जा रही थी, बहुत से अफराद पकड़े गए थे। दिलावर खान उनमें नहीं था। अभी भी अंदर तलाशी हो रही थी। अंदर बहुत सी लड़कियां भी थी, उनमें वो लड़की भी थी जिसने मुझे खाना दिया था। सब सहमे हुए नजर आ रहे थे। बहुत देर तक ये हंगामा आराई होती रही और इसके बाद पुलिस का ये ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा। इसकी मंजिल पुलिस हेडक्वार्टर थी जिसका बोर्ड मुझे नजर आ गया था। पुलिस की एक जीप भी हमारे पीछे आ रही थी और मैं दिल में सोच रहा था कि मंशियात के अड्डे से पकड़ा गया हूँ, देखो आगे क्या होता है। पुलिस हेडक्वार्टर में हमें बहुत बड़े हाल में पहुंचा दिया गया। हाल खूब रोशन था, हथकड़ियां पड़े हुए लोग जमीन पर बैठ गए। पुलिस वाले इनमें से बात को ठोकरें भी मार रहे थे, लेकिन शुक्र था कि मेरी तरफ कोई भी मुतवज्जे नहीं हुआ था। रात आदि के करीब गुजर गई। अंदर के माहौल से अंदाजा ही नहीं होता था कि इतनी रात हो गई है। फिर एक एसपी, 3 इंस्पेक्टरों और कुछ सब इंस्पेक्टरों के साथ अंदर आया।
وہ ایک ایک کر کے ان لوگوں کا جائزہ لیتا رہا، ان میں سے کچھ کو اس نے نام لے کر آواز دی تھی اور بڑے بڑے طنزیہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ پھر وہ میرے پاس پہنچا اور اچانک ہی اس کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے ایڑیاں بجا کر مجھے سلیوٹ کیا اور بدحواسی سے بولا، ارے سر، آپ کو سر، او سوری سر، بے وقوفو، جلدی کرو، چابی منگوا کر ہتھکڑی کھولو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ انسپکٹر کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اس نے بہت بڑی معزز ہستی کو دیکھ لیا ہو۔ انسپکٹر بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ ایس پی نہایت معذرت آمیز لہجے میں بولا، سر آپ یقین کریں ان گدھوں سے غلطی ہوئی ہے سر۔ سر اصل میں آپریشن کا انچارج میں ہی ہوں سر، پلیز سر آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، کانسٹیبل احمق ہوتے ہیں۔ اور پھر سر آپ، میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پولیس آفیسر کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی اور میری آرزو بھی یہی تھی کہ یہ غلط فہمی کسی حد تک ایسے رہے تاکہ میری جان بچ جائے۔ ویسے بھی میں اس پورے کھیل میں کوئی کردار نہیں رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہتھکڑیوں کی چابی آ گئی، میری ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور اس کے بعد ایس پی نے گرج کر ایک انسپکٹر سے کہا، صاحب کو اپنے ساتھ لے جا کر میرے گھر پہنچا دو، میں گھر ٹیلی فون کیے دیتا ہوں۔ جاؤ سر، پلیز آپ مجھ سے اس وقت کچھ مت پوچھیں، بس آپ چلے جائیں سر پلیز، جس طرح بھی آپ کہیں میں آپ سے معذرت کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بھائی تیری غلط فہمی قائم رہے اور میری زندگی بچ جائے، ورنہ نہ جانے کیا سلوک ہو میرے ساتھ۔ بہرحال میں وہاں سے چل پڑا۔ انسپکٹر بڑے پر احترام انداز میں میرے ساتھ باہر آیا۔ باہر پولیس کی جیپ کھڑی ہوئی تھی، اس نے مجھے جیپ میں بیٹھنے کی پیشکش کی اور جب میں بیٹھ گیا تو وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ راستے بھر اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایس پی کے گھر والے نہ جانے میرے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ بہرحال ابھی تو وہ عالم بدحواسی میں تھا۔ یقینی طور پر ایس پی نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں ہدایت کر دی ہوگی، ورنہ اتنی رات گئے کوئی خوبصورت کوٹھی اس طرح روشن نہیں ہو سکتی تھی جتنی ایس پی کی کوٹھی روشن تھی۔ برآمدہی میں ایک عورت ساڑی باندھے ہوئے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکا بھی موجود تھے۔ ان کے پاس 2 ملازم بھی تھے۔ عورت نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، سر میرا نام روپ متی ہے اور میں ایس پی راجندر کمار کی بیوی ہوں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، بیٹی کا نام سدھا ہے اور بیٹے کا نام درشن۔ سر راجندر کمار نے ہمیں آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، آئیے پلیز، یہ گھر آپ کے قابل تو نہیں ہے لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں آئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہی میری خوش قسمتی ہے کہ میں تھانے کے لاک اپ کی بجائے اور پھر کانسٹیبلوں کے ہاتھوں مار کھانے کے بجائے یہاں تک آیا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ خوش قسمتی کب تک قائم رہتی ہے۔ بہرحال وہ لوگ مجھے اندر لے گئے۔ روپ متی نے کہا، سر آپ لباس تبدیل کر لیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے جسم پر فٹ آ جائے۔ راجندر کمار کا جسم آپ کے جسم سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے سر، ویسے ایسی کوئی بات ہو تو معاف کر دیجیے گا، ہم لوگ اصل میں نیند سے جاگے ہیں، راجندر تو اپنی ڈیوٹی پر 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں، ہم ان کا انتظار نہیں کرتے، سو جاتے ہیں۔ آئیے پلیز، میں نے بھی دل میں یہی سوچا تھا کہ جتنی آسانیاں مجھے یہاں حاصل ہو رہی ہیں انہیں حاصل کرنے سے گریز نہ کروں، کیونکہ اس کے بعد جو ہونا ہے اس کا مجھے اچھی طرح پتا تھا۔ بہرحال غسل خانے میں گیا۔ جو لباس مجھے دیا گیا تھا وہ پہنا۔ راجندر کمار پر تو میں نے غور نہیں کیا تھا لیکن اس کا لباس میرے بدن پر پوری طرح فٹ تھا۔ میں اسے پہن کر باہر آیا تو نوجوان لڑکی میرا انتظار کرنے لگی تھی، کہنے لگی، آئیے سر، اب ایک کپ کافی تو ہمارے ساتھ ہو ہی جائے، نیند تو آپ کی خراب ہو ہی گئی ہے۔ کافی کا نام سن کر میرے منہ میں پانی بہہ رہا تھا، چنانچہ میں سدھا کے ساتھ اس بڑے سے ہال میں پہنچ گیا جہاں ایک ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی۔ یہاں درشن بھی تھا، روپ متی بھی تھی۔ سدھا مجھے لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی، میرے لیے کرسی گھسیٹی اور میرے سامنے مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میز پر بہت سی چیزیں سجی ہوئی تھی، یہ وقت کا کھیل تھا لیکن بات وہی تھی۔ میں اس کھیل کو عارضی سمجھ رہا تھا، ظاہر ہے اس کے بعد میری جو حجامت ہونی تھی وہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ میں کھانے پینے سے فراغت حاصل کر چکا تو روپ متی نے کہا، سر اب آپ کچھ دیر آرام کرنا پسند کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بیڈ روم تک پہنچا دوں۔ ہاں ضرور، میں نے کہا اور روپ متی مجھے ایک خوبصورت بیڈ روم تک لے آئی۔ سنگل بیڈ بچھا ہوا تھا، بہت ہی کشادہ کمرہ تھا، ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا، کمرے کا ماحول بڑا رومانی تھا۔ میں نے روپ متی کا شکریہ ادا کیا اور وہ مجھے گڈ نائٹ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے دل میں سوچا کہ بی بی تھوڑی دیر تک تو گڈ نائٹ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا اس کا مجھے علم نہیں۔ میں ایئر کنڈیشنر کی خوشگوار ہواؤں میں مستانہ چال چلتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا۔ سمپورنی کی مورتی میں نے اپنے لباس سے نکال کر سرہانے رکھ لی تھی۔ بہرحال ابھی تک اس کے نفع نقصان کا مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تو جن حالات میں سے گزر رہا تو وہ میرے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث تھے۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا، نیلا مدم بلب جل رہا تھا۔ لیٹنے کے بعد میں نے اس کمرے کے خوشگوار ماحول پر نظر ڈالی اور اچانک ہی اچھل کر بیٹھ گیا۔ دیوار پر ایک خوبصورت فریم آویزاں تھا اور اس میں ایک عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی، لیکن یہ عورت، میرے خدا، اس عورت کو تو میں لاکھوں کیا کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ رندھیرا تھی جو گہری آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں مسہری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے رندھیرا کا جائزہ لیتا رہا۔ ایس پی راجندر کمار کی غلط فہمی کا راز مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ مجھے سر سر کیوں کہہ رہا تھا لیکن ایک بار بھی اس نے نام لے کر نہیں پکارا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو کم از کم مجھے یہ تو پتا چل جاتا کہ اس کی غلط فہمی کی وجہ کیا ہے، لیکن ایس پی کا تعلق کسی تو رندھیرا سے ہوگا، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔
او میرے خدا، یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ ایس پی بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا، مگر یہ رندھیرا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسی وقت باہر سے آوازیں سنائی دی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر پولیس کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ایس پی غالباً اپنی ڈیوٹی سے واپس آ گیا تھا۔ ملازم اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ میرے لیے اس کے پاس جانے یا اس سے ملنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں وہاں سے ہٹا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا رندھیرا کی تصویر کے پاس آ گیا۔ اسی وقت مجھے رندھیرا کی آواز سنائی دی، کہو لطف آ رہا ہے نا زندگی کا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک بار پھر میری نگاہیں اس نیم تاریک ماحول میں تصویر کا جائزہ لینے لگیں تو میں نے رندھیرا کی تصویر کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا یہ تصویر بولی ہے؟ بتایا نہیں تم نے؟ اس بار رندھیرا کی تصویر کے ہونٹ ہلے اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ مہامتی رندھیرا، مہامتی، تم نے مجھے بہت پیار سے مخاطب کیا ہے۔ میں خوش ہوئی۔ ہاں، یہ میں ہی ہوں۔ سمپورنی کے کمالات نہیں دیکھ رہے تم؟ سمپورنی تو اور کیا، بادشاہان، یا اس سے بھی پہلے چلے جاؤ۔ تمہیں جس محبت سے وہ لوگ شہر تک لے کر آئے، اس کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ پھر بادشاہان نے تمہیں اپنے بھائی کا ہم شکل پایا، یہ بھی سمپورنی کا کمال تھا۔ اس کے بعد اتفاقیہ طور پر پولیس نے اسی وقت ریڈ کر دیا تھا، تم پکڑے گئے، لیکن ایس پی راجندر کمار نے تمہیں دیکھا اور تمہیں کوئی بہت بڑا آفیسر سمجھ لیا۔ یقینی طور پر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ تم اس گروہ کا سراغ لگانے کے لیے اس میں داخل ہوئے تھے۔ ان ساری باتوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نہیں جانتا مہامتی، یہ سب میری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سمپورنی کے حصول کے بعد تم جتنے بڑے انسان بن گئے ہو، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ لیکن جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے، اس کی تکمیل کے بعد ہی تم مکمل ہو سکو گے۔ وعدہ؟ ہاں، 5 شکار۔ میرے 5 شکار یاد نہیں ہے؟ وہ وعدہ تمہیں یاد ہے اور جانتے ہو کہ پہلا شکار کون ہے؟ کون؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ایس پی راجندر کمار، وہ بولے، اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے تصویر کو تکتا رہ گیا۔ میرے دل میں اچانک ہی ایک بغاوت کا احساس ابھرا تھا۔ ایس پی راجندر کمار نے غلط فہمی کی بنیاد پر ہی صحیح، لیکن اب تک جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا، میرا رواں رواں اس کا احسان مند ہو گیا تھا۔ اور یہ عورت کہہ رہی تھی کہ ایس پی راجندر کمار اس کا شکار ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا اس نے یہ بات کہی تھی مجھ سے کہ اسے 5 آدمیوں کا خون درکار ہے۔ اگر ان 5 میں راجندر کمار بھی شامل ہو تو کیا وہ مجھ سے زیادہ کمینہ انسان روئے زمین پر دوسرا بھی ہوگا؟ وہ میرا محسن ہے اور میں اسے نقصان پہنچاؤں؟ اچانک ہی رندھیرا کی آواز ابھری، کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ مہامتی، میں ایس پی راجندر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا دشمن ہے وہ۔ اس دشمنی کی وجہ تمہیں نہیں بتاؤں گی، لیکن مجھے اس کا خون درکار ہے۔ جانتے ہو وہ پائل ہے؟ پائل؟ ہاں، پائل کیا ہوتا ہے؟ جو شکم مادر سے پیروں کے بال عالم وجود میں آیا ہو، وہ پائل کہلاتا ہے۔ اور اس میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ ہم کالے جادو والے ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایسے 5 افراد کا خون جب میں اپنے بدن پر ڈال کر پورنماشی کی رات کو اس سے نہاؤں گی تو مجھے امر شکتی حاصل ہو جائے گی۔ میں اپنے جیون کو ہزاروں سال لمبا کر سکتی ہوں۔ سن رہے ہو آپ؟ ہاں، وہ تمہاری مسحری ہے نا؟ جی، اس کے پیچھے ایک خنجر اور ایک برتن رکھا ہوا ہے۔ وہ تھکا ہوا آیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سو جائے گا۔ تم جاؤ گے، اس کی شارک کاٹو گے اور خون پیالے میں بھر کر لے آؤ گے۔ میں تمہیں اس کے بعد بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس عمارت سے سیدھے باہر نکل جانا، کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا۔ یہ میرا پہلا کام ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے۔ سمپورنی تمہیں دے کر میں نے تمہیں بھی امر شکتی دے دی ہے۔ سمپورنی تمہارے لیے وہ کچھ کرے گی کہ آگے آگے دیکھنا تم کیا سے کیا بن جاتے ہو۔ لیکن 5 آدمیوں کا خون مجھے دینے کے بعد میرے ہاتھوں میں لرزش شروع ہو گئی تھی۔ ساری زندگی امن و امان سے گزاری تھی، کبھی کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ میں تو کسی جانور تک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میرے ہوش و حواس رخصت ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر تصویر کی طرف دیکھا۔ رندھیرا کی تصویر نے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب میں خاموش ہو رہی ہوں، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں آہستہ آہستہ مسحری کی جانب بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ مسحری کے سرہانے سمپورنی کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ کیا اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں اور ان ساری مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کروں، یا پھر اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھوں پیروں میں کھنچاوٹ ہو رہی ہو۔ میں مسحری کے عقبی حصے میں جھکا، یہاں مجھے ایک چمکدار خنجر رکھا ہوا نظر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک پیالہ بھی جو پلاسٹک سے بنا ہوا تھا۔ مجھے وہی کرنا ہے جو اس نے کہا ہے۔ میں جادو کے جال میں پھنسا ہوا ہوں، اس جادو سے نکلنا میرے لیے کسی طور ممکن نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے اسی کے احکامات کے تحت کرنا ہے۔ میرے لرزتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھے، میں نے خنجر اپنی مٹھی میں دبایا اور اس کے بعد پلاسٹک کے پیالہ بھی اٹھا لیا۔ اب میں اپنی جگہ کھڑا ہوا کانپ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ حواس قابو میں آنے لگے۔ ایک بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں نے رندھیرا کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تو پھر ایسے طلسمی جال میں پھنس جاؤں گا جس سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ شیطان زادی میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ دل کو سمجھانے لگا، مسحری پر بیٹھ کر
اپنے ہوش و حواس پر قابو پانے لگا۔ میں نے دل میں سوچا جو کچھ اس نے کہا ہے میرے لیے وہ کرنا ضروری ہے اور اسی میں نجات کا راستہ ملتا ہے، ورنہ میں اس کے چنگل سے نجات حاصل نہیں کر سکوں گا، اور وہ جادوگر عورت نہ جانے مجھے کیا نقصان پہنچا دے گی۔ تم میری باتیں سن کر پریشان تو نہیں ہو رہی دیوی جی؟ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، یہاں اس کھنڈیر میں کیسے آ گئی ہو؟ پتھر کے اس آدھے انسان سے باتیں کر کے تم جس بلائی کا ثبوت دے رہی ہو، میں تمہارا یہ احسان جیون پر نہیں بھول سکوں گا، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے کہا اور رتنا چونک پڑی۔ اسے احساس ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک کھنڈر میں کھڑی کسی ایسے شخص کی باتیں سن رہی ہے جس کا آدھا بدن پتھر کا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے باقی کہانی سناؤ، میں دیکھوں گی کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک رتنا کی صورت دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر غم کے تاثرات تھے۔ پھر اس نے کہانی کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے ختم کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایس پی راجندر کمار بہت اچھا انسان تھا، میرے دل پر اس کے ہلاک اس کی شرافت کے گہرے تاثرات تھے، اور پھر نہ جانے کس چکر میں اس نے مجھے اتنی عزت اور اتنا احترام دیا تھا۔ اگر اس خیال میں ڈوب جاتا کہ اس عزت اور احترام کا مقصد کیا ہے، تو پھر تو انسان کسی کے لیے اچھے انداز میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، لیکن بس بے بسی اور مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کم بخت رندیرا کے کہنے پر وہ مجھے کام کرنا ہی تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، برتن اور خنجر اب بھی میرے پاس موجود تھا۔ خنجر کو اپنے لباس میں احتیاط کے ساتھ چھپا کر میں برتن لے کر کمرے سے باہر نکل آیا اور میرے قدم ایس پی کے کمرے کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے۔ یہاں کے ماحول کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایس پی کون سے کمرے میں سوتا ہے، یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ آ چکا ہے۔ بہرحال میں اسے اس کے گھر میں تلاش کرنے لگا اور پھر ایک کمرے میں نے اسے بیٹھے ہوئے پایا۔ کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا، ایک ٹیبل لیمپ چل رہا تھا اور اس کی محدود روشنی میں ایس پی کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ میں نے دل میں سوچا، یہ صورتحال تو خطرناک ہو گئی ہے۔ کیا میں ہوش و حواس کے عالم میں اس سے جنگ کروں اور اس سے قتل کر دوں؟ یہی ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں دبے قدموں سے آگے بڑھ کر اس کے دروازے تک پہنچا۔ دروازے کو تھوڑا سا دھکیل کر دیکھا تو وہ بند نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دی اور اس کے بعد اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ اور میرے قدموں کی چاپ، بہرحال وہ ایک پولیس والا تھا۔ ایک لمحے میں چونک پڑا تھا اور اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا، پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر نیاز مندی کے آثار پھیل گئے اور اس نے جلدی سے کھڑے ہو کر کہا، ارے سر آپ خیریت؟ اوہو معافی چاہتا ہوں سر، آپ کے ہاتھ میں یہ برتن بتاتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ سر میں انتہائی شرمندہ ہوں، اصل میں مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کے لیے مکمل انتظام نہیں کر سکا سر، بس پہلی اور آخری غلطی سمجھیے اسے، مجھے بتائیے کیا چیز درکار ہے آپ کو؟ اس نے جھک کر برتن میرے ہاتھ سے لے لیا اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے پلیز۔ ہاں راجندر کمار جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ہاں ہاں فرمائیے۔ اس کرسی پر بیٹھ جائیے۔ اوہو اب میں سمجھا شاید آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ برتن کیسا ہے؟ ایس پی راجندر کمار، آپ کے کمرے میں ایک تصویر ہے، میرے کمرے میں اس کمرے کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ نے میرے لیے آرام کی جگہ بنائی ہے۔ جی جی، کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ ہاں کیا خاص بات؟ میں سمجھا نہیں سر، اس نے کہا۔ ایس پی صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا ماضی میں کسی سے آپ کی کوئی ایسی دشمنی رہ چکی ہے کہ وہ آپ کے خلاف جادو ٹونے کرا کر آپ کو کسی کے ہاتھوں قتل کرانے کی کوشش کرے؟ میرا دماغ بالکل ہی بھر گیا تھا، میں رندھیرا کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن ایس پی راجندر کمار کو قتل کرنے کا ارادہ بالکل ترک کر چکا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ رندھیرا کی بات بالکل نہیں مانوں گا۔ ایس پی کے چہرے پر حیرت کے نقوش پھیل گئے، پھر اس نے کہا، سر پلیز آپ براہ کرم مجھے ذہنی الجھن میں مبتلا نہ کریں، آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ اصل واقعہ کیا ہے، کیا ہو گیا تھا؟ اور آپ وہی تو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں راجندر کمار، تمہارے کمرے میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے، ایک خوبصورت عورت کی تصویر۔ اس خوبصورت عورت نے مجھے سوتے سے جگایا اور مجھ سے کہا کہ مسحری کے عقبی حصے میں ایک خنجر اور برتن رکھا ہوا ہے، میں اسے لے کر راجندر کمار کے کمرے میں جاؤں، اس کی گردن کاٹوں اور اس کا خون اس برتن میں جمع کر کے اپنے کمرے میں لے آؤں؟ کیا؟ راجندر کمار حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں یہ برتن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ ہے وہ خنجر جو مجھے اس مسحری کے عقب سے ملا ہے۔ میں نے اپنے لباس سے وہ خنجر نکال کر ایس پی کے سامنے کر دیا۔ ایس پی کو شاید چکر آ گیا تھا، اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، سر آپ جیسی عظیم شخصیت سے میں کسی بھی جھوٹ کی توقع نہیں رکھتا، لیکن یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے راجندر کمار۔ میں آیا تو اسی تصویر کے حکم کے تحت تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے تمہیں بتا دیا، اور اب میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ سر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، اور اگر خواب میں نے بھی دیکھا ہے تو اس خنجر اور برتن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ بات تو تم جانتے ہو ایس پی کہ مجھے اس ڈیرے سے گرفتار کیا گیا تھا، کیا گرفتاری کے وقت میرے لباس میں یہ خنجر چھوڑ دیا جاتا؟ اور کیا تم اس برتن کو پہچانتے ہو؟ اس سے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے علم میں آیا وہ خواب نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ سر یہ میری زندگی کا سب سے حیرت ناک واقعہ ہے، اور پھر آپ سر ایک عرض کروں؟ ہاں بولو۔
میں وہ تصویر دیکھنا چاہتا ہوں جس نے آپ کو یہ ہدایت کی ہے، دیکھ سکتے ہو، میں نے کہا۔ اب میں رندھیرا کے حکم سے آزاد تھا، ایک انسانی زندگی لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا اور میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ رندھیرا مجھے کوئی اور حکم دیتی تو شاید میں اس کی تعمیل کر لیتا، لیکن کسی انسان کی زندگی لینا بہرحال میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں ایس پی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا، کچھ لمحوں کے بعد اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی سایہ سا وہاں سے ہٹ گیا ہو، لیکن بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ میں ایس پی کو لے کر اسی تصویر کے سامنے پہنچ گیا، لیکن ایک بار پھر میرے ہوش و حواس رخصت ہونے لگے۔ تصویر میں اب رندھیرا نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک خوبصورت منظر پھیلا ہوا تھا۔ یہی تصویر تھی، 100% یہی تصویر تھی، اور اس میں رندھیرا کے نقوش تھے، لیکن اب تصویر بدل گئی تھی۔ میں شدت حیرت سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، ایس پی صاحب یہی تصویر تھی، لیکن سر یہ تو ایک سینری ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر یہ خنجر اور برتن آپ کے پاس نہ ہوتا سر تو میں 100% یہی بات کہتا کہ آپ نے صرف خواب دیکھا ہے، میری کسی سے ایسی کوئی دشمنی نہیں ہے، یقین کرو ایس پی سر پلیز۔ میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی بات پر یقین کر لوں تو سر میں انکار نہیں کروں گا اور خاموش ہو جاؤں گا، لیکن جو حقیقت نگاہوں کے سامنے آئی ہے سر، آپ فکر نہ کریں۔ میں آپ کے لیے دوسرے کمرے کا بندوبست کیے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کمرے میں آپ کو پسند کے مطابق ماحول نہ ملا ہو۔ سر پلیز آپ میرے ساتھ آ جائیے، آئیے پلیز۔ اور اس کے بعد ایس پی مجھے لے کر ایک اور کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ بھی ایک بیڈ روم تھا۔ اس نے کہا، آپ آرام سے یہاں سو جائیے، اب آپ کی میری صبح ملاقات ہوگی۔ کیا کہتا کیا کرتا، یہ شریف آدمی مجھے کوئی شریف آدمی ہی سمجھ رہا تھا، حالانکہ اس کی بنیاد تھی غلط فہمی سے ہوئی تھی۔ جب حقیقتوں کا پتہ چلے گا تو میری ساری شرافت داغدار ہو جائے گی، اور یہی ایس پی میری مرمت کرے گا، ایسی مرمت جس میں احساس شرمندگی بھی شامل ہوگا، چنانچہ مزہ آ جائے گا۔ آپ کیا کرنا چاہیے، میں نے دل میں سوچا۔ ایس پی جس کمرے میں مجھے لے کر آیا تھا وہ بھی بڑی اچھی حیثیت کا مالک تھا۔ خوش بختی یہ تھی کہ یہاں کوئی تصویر نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی تک تیر کے ستارے گردش سے نہیں نکلے تھے، دیکھو کیا ہوتا ہے، اور جو ہونا تھا اس کا اندازہ تو تھوڑا بہت پہلے ہی سے تھا۔ ابھی پوری طرح صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر آہٹیں سنائی دیں۔ دروازہ جس قوت سے کھلا تھا اس سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولنے والے کو دیکھا، وہ ایس پی راجندر کمار تھا، جس کے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا اور عقب میں کچھ پولیس کے افراد تھے۔ ایس پی راجندر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ میرا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ راجندر نے ایک ٹھوکر مار کر مجھے اٹھایا اور بولا، کیا تم شکلا ہو؟ ڈی جی شکلا؟ نہیں جناب، میرا نام تو ممدو ہے اور میں ریلوے اسٹیشن کا کلی ہوں۔ اور بے وقوف بنا رہے تھے ہم سب کو، تمہیں اگر پھانسی نہ دلوائی تو میرا نام بھی راجندر کمار نہیں ہے، چلو اسے باہر نکالو، اس کے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ مصیبت تو آنی ہی ہے، اور میرے اندازے کے مطابق یہ مصیبت بڑی خوبصورتی سے آ گئی تھی، چنانچہ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، جان بچانے کی کوشش یا خاموشی سے تقدیر کے فیصلے کا انتظار۔ اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی بن پڑے یہاں سے نکل بھاگوں۔ ڈھیلے ڈالے انداز میں باہر آیا تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ راجندر کمار میری طرف سے کسی حد تک غافل ہوا ہے تو میں نے برابر کے کھلے راستے پر چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا اس جیپ کی جانب بڑھا جو تھوڑے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ اس کے برابر ایک کانسٹیبل کھڑا تھا، یہ جیپ کا ڈرائیور تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں چابی دبی ہوئی دیکھ لی تھی۔ ایک زوردار گونسا اس کانسٹیبل کی گردن پر رسید کر کے میں نے اس سے چابی چھینی اور لات مار کر دور پھینک دیا۔ پھر دوسرے لمحے میں جیپ سٹارٹ کر کے وہاں سے چل پڑا۔ پیچھے شور ہنگامہ ہو رہا تھا، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ کوئی اور گاڑی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ پتہ نہیں پھر ایس پی کی گاڑی بھی کہاں چلی گئی تھی۔ مجھے موقع مل گیا تھا اور میں اندھا دھند جیپ دوڑاتا ہوا وہاں سے نکل بھاگا۔ اتنی عقل تھی کہ شہری آبادی میں رہ کر اپنی گرفتاری کا موقع نہیں دے سکتا تھا، اور اس کوشش میں تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے دور سے دور نکل جاؤں تاکہ مجھے دوبارہ گرفتار نہ کیا جا سکے۔ راجندر کمار بری طرح چڑ گیا تھا، چنانچہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ پتہ نہیں یہ ڈی جی شکلا کون تھا جو میرا ہم شکل تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ میں جیپ دوڑائے جا رہا تھا اور شہری آبادی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ پھر مجھے اچانک ہی یہ احساس ہوا کہ اس طرح میں کہاں جا رہا ہوں۔ آخرکار وہ جیپ کو تلاش کر لیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ میں نے اب جیپ چھوڑ دینا مناسب سمجھا تھا۔ میں نے اس کا رخ ایسے کھیتوں کی جانب کر دیا جہاں کاج آدم پودے کھڑے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اب اگر وہ جیپ کو تلاش بھی کریں گے تو انہیں کافی دقت ہوگی، میں یہاں سے پیدل ہی راستہ اختیار کروں گا۔ بہت فاصلے پر جا کر میں نے جیپ کھڑی کی اور نیچے اتر آیا۔ میں نے کھنڈر نما عمارت دیکھی۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ بوسیدہ عمارت میرے لیے ایک اچھی پناہ گاہ ثابت ہو سکتی ہے اور عارضی طور پر میں اس میں پناہ لے سکتا ہوں، چنانچہ میں وہاں چل پڑا۔ پیدل راستہ بہت طویل ثابت ہوا۔ جب میں عمارت میں داخل ہوا تو سورج خوب چڑھ آیا تھا۔ باہر شدید گرمی تھی لیکن عمارت اندر سے ٹھنڈی تھی۔ مجھے یہاں آ کر بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ میں چلتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں آ گیا۔ یہاں میں تھکے ہارے انسان کی مانند زمین پر بیٹھ گیا اور سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت دیر تک میں اسی سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر میں نے سوچا کہ کم از کم غرب و جوار میں گھوم کر یہاں کے ماحول کا جائزہ تو لوں۔ چنانچہ اس فیصلے کے تحت میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ممدو خاموش ہو گیا اور رتنا اس سے آگے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر جب وہ کچھ نہ بولا تو رتنا نے کہا، ہاں آگے بتاؤ کہ پھر کیا ہوا؟ میں اٹھ نہیں سکا، میرے نیچے کا بدن پتھر کا ہو گیا۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔